Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 15 of software project management. Last lectures के अंदर हमने अपनी project planning को start किया था और उसको complete किया था बहुत ही डिटेल में. हमने lecture number 13, 14, 15, even I think lecture 12 में भी हमने कुछ उसके बारे में project planning के बारे में देखा था. और लास्ट जो हमारा लेक्चर था जहाँ पे हमने अपना फिनिश किया था उस लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग की डिफरेंट केस स्टडीज़ को डिस्कस किया था. क्योंकि हमने ये कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट आप जब भी स्टार्ट करते हैं उसका सक्सेस रेट तब ही होगा जब उसका प्लान प्रॉपर होगा. जब वो प्लान ही ठीक नहीं करेंगे तो हमने ये डिस्कस किया था कि प्लान के बाद जो डिज़ाइन है या जो उसका एनालिसिस है वो ठीक है वो भी ठीक नहीं होगा. जब उसका एनालिसिस ठीक नहीं होगा, उसका डिज़ाइन ठीक नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद ठीक नहीं आएगी, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो ठीक नहीं आएगी एंड सो ऑन. इस तरीके से आपका जो आपका इफेक्ट है वो पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर होगा. तो हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग में डिफरेंट लाइफ साइकिल्स का रोल देखा कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल क्या होता है, उनका क्या रोल होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, हम उनको प्रोजेक्ट प्लानिंग में किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं. फिर हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखे, IEEE क्या कहता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं. आखिर में हमने डिफरेंट 4 की स्टडीज़ देखी. फिर हमने प्रोजेक्ट को इवेलुएट किस तरह करते हैं उसकी इवेलुएशन देखी, उसका क्या क्राइटेरिया है. इन तमाम चीज़ों को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. अभी इसी का लास्ट फेज़ जो है ये प्लानिंग का फेज़ नहीं है. आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग की सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से है कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस और जो आपकी कंट्रोल प्लानिंग है, ठीक है, वो क्या चीज़ है और हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस और अपनी जो कंट्रोल प्लानिंग है वो किस तरीके से करते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस और कंट्रोल प्लानिंग के अंदर. क्योंकि इससे पहले हमने अपना प्लान देख लिया, डिज़ाइन देख लिया. अब हमने जब सारे का सारा प्रोजेक्ट ओके कर दिया है तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस और कंट्रोल प्लानिंग के हवाले से व्हाट इज़ नॉट ट्रैक्ड इज़ नॉट डन. लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप उसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते या आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि वो आपका एरिया आपने कंप्लीट नहीं किया या वो गोल्स आपके अचीव नहीं हो सके. तो व्हाट इज़ नॉट ट्रैक इज़ नॉट डन, ठीक है. द गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ कंट्रोल प्लानिंग कि उसके क्या गोल्स हैं, ठीक है, कि वाई वी नीड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल प्लानिंग इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल प्लानिंग इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम अपनी क्वालिटी एश्योरेंस को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर. तो फर्स्ट जो गोल है to improve software quality by appropriately monitoring both the software and the development process that produce it. देखें, जब भी हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हम इस तरह नहीं होता कि वेरी फर्स्ट डे हमने सॉफ्टवेयर पकड़ा और डिज़ाइन करके और डिलीवर कर दिया. नो, देयर आर सर्टेन प्रोसेस, देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. कि देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. उन प्रोसेसेस की बेस के ऊपर आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस करती है. जिस तरह हम अगर एक सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करते हैं या डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड गैदरिंग के फेस को स्टार्ट करते हैं. किसी भी प्रोजेक्ट की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो गेट करते हैं. उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को डीपली स्टडी करते हैं और उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करने के बाद हम उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है. और वो जो आपका एनालिसिस होता है उसके बेस पे आपका डिज़ाइन होता है,
ٹھیک ہے. وہ جو آپ ڈیزائن اپنا چوز کرتے ہیں پھر آپ کا لائف سائیکل ماڈل آ جاتا ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. لائف سائیکل ماڈل کے بعد ٹھیک ہے آپ اس ڈیزائن کے بعد آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے اس پروجیکٹ کو سافٹ ویئر کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے امپلیمنٹیشن کے بعد آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. ڈیولپ کرنے کے بعد آپ اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ٹیسٹنگ کے بعد آپ ٹھیک ہے اس کی کوالٹی شوز چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ اپنے ایک جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ اس کو ڈلیور کر دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ڈفرینٹ پروسیسز انوالو ہیں. ہر ایک فیز پہ پھر اور آپ کے سب پروسیسز آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے سافٹ ویئر کوالٹی کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم اس کے گولز کیا ہیں کہ وائی وی نیڈ QAC کہ فرسٹ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ٹو امپروو سافٹ ویئر کوالٹی بائی اپروپریٹلی مانیٹرنگ بوتھ آر سافٹ ویئر اینڈ دا ڈیولپمنٹ پروسیس دیٹ پروڈیوس اٹ. ٹھیک ہے کہ دونوں چیزیں کہ جو اس کی مانیٹرنگ ہے اور جو آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی پروسیسز سے آپ ان آؤٹ ہو رہے ہیں ان تمام کی مانیٹرنگ چیک کرنا. سیکنڈ ٹو انشور فل کمپلائنس ود دا اسٹیبلشڈ اسٹینڈرڈس اینڈ پروسیجرز فار دا سافٹ ویئر اینڈ دا سافٹ ویئر پروسیسز. دیکھیں جب بھی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اپنی نالج ایریا ڈسکس کیا تھا تو ہم نے ڈفرینٹ 9 نالج ایریاز کو ڈسکس کیا تھا. ان ڈفرینٹ 9 نالج ایریاز کے اندر جو ہمارے 9 نالج ایریاز سے انٹیگریشن پلاننگ کنٹرولنگ رسک مینجمنٹ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی تھی. لیکن جب بھی آپ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی آپ سافٹ ویئر کی طرف جاتے ہیں تو دیر آر سم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کے ڈفرینٹ آپ کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. تو سیکنڈ جو ہمارا گول ہے ٹو انشور فل کمپلائنس ود دا اسٹیبلش اسٹینڈرڈز. جو آپ کے اسٹیبلش اسٹینڈرڈز ہیں رولز ہیں ریگولیشنز ہیں پروسیجرز ہیں ان کو اینڈ پروسیجرز فار دا سافٹ ویئر پروسیس. کیا ہم ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے وہ جو آپ کے پاس سافٹ ویئر پروسیسز کا سائیکل چل رہا ہے کیا ہم وہ رولز اینڈ ریگولیشن یوز کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر ڈیزائننگ میں اس سافٹ ویئر کی پروسیسز کے اندر. اگر تو ہم ان رولز کو ان پروسیجرز کو یوز کر رہے ہیں اٹ مینس کہ ہمارے پاس جو پروسیس مینجمنٹ ہے جو سافٹ ویئر ہے وہ بہتر ہے. اگر ہم ان رولز اینڈ ریگولیشن کو نہیں یوز کر رہے تو ہمارے کیا کیا پرابلمز ہیں ہم کون سے پرابلم کہاں پہ فیس کر رہے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ گول ہے جو ہم اس چیز سے اس کو انشور کر لیتے ہیں. اینڈ تھرڈ از دیٹ ٹو انشور دیٹ اینی inadequacies in the process product and standards are brought to management attention so that these inadequacies can be fixed. کہ جب آپ نے سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا شروع کر دیا تو ڈیولپر اور پروگرامر یا سسٹم اینالسٹ اس کی کوالٹی چیک نہیں کر سکتے لیکن جو کوالٹی ایشورنس کی ٹیم ہے جب وہ اس کی مانیٹرنگ کرتی ہے ٹریکنگ کرتی ہے اس کا کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ کرتی ہے تو وہ جو رزلٹس آتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی مینجمنٹ کو دے دیے جاتے ہیں اور مینجمنٹ اس سارے سافٹ ویئر پروسیسز کے اس سارے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ایشوز آتے ہیں ان تمام ایشوز کو دیکھ کے ٹھیک ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں کلائنٹ کن چیزوں کے اوپر اپنے کویشچنز ریز کرے گا. کوالٹی ایشوز ہیں ٹائم ایشوز ہیں ٹھیک ہے ڈفرینٹ ایشوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر. تو یہ ہمارا تھرڈ گول ہے. دیٹس وائی ہم یوز کرتے ہیں اپنی پاس جو ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کو اور کنٹرول پلاننگ کو. تو ویسے تو دے آر ملٹیپل گولز فار سافٹ ویئر QAC لیکن جو امپورٹنٹ گولز تھے وہ میں نے 3 آپ سے ڈسکس کیے کہ ان کا کیا رول ہے سافٹ ویئر پلاننگ کے اندر. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس اینڈ کنٹرول پلان. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان فار ایچ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اٹ اسپیسیفائز. دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی پروجیکٹ ہو چاہے وہ ویب پورٹل ہے ویب ڈیولپمنٹ ہے ڈیٹا بیس کی ڈیولپمنٹ ہے کنسٹرکشن کا سافٹ ویئر ہے آن لائن بینکنگ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کوئی ہوٹل مینجمنٹ سسٹم دینا ہے کوئی اکاؤنٹس کا سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہے. اٹس گولز
ٹھیک ہے, گولز کیا ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کیا کیا گولز ہیں, کیا ان گولز کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہی گولز کی بیس کے اوپر آپ اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ کن چیزوں پہ اسپیسیفائی ہوتا ہے. نمبر فرسٹ از دیٹ دیئر گولز, ٹھیک ہے, اس کی اچیومنٹ کیا ہوگی. سیکنڈ, سافٹ ویئر کوالٹی شورنس اینڈ کنٹرول پلاننگ ٹاسک ٹو بی پرفارمڈ, کہ کون کون سے ٹاسک پرفارم ہوں گے. ہم نے کہا تھا کہ ایکٹیویٹیز کے اندر ملٹیپل ٹاسک آپ کے ہوتے ہیں, تو جتنے بھی آپ کے ٹاسک ہیں, جو ٹاسک آپ نے پرفارم کرنے ہیں وہ سارے کے سارے. تھرڈ, آپ کے اسٹینڈرڈز اگینسٹ وچ ڈیولپمنٹ ورک از ٹو بی میئرڈ, کون سے اسٹینڈرڈز ہوں گے, کون سے پروسیسز ہوں گے جس کے تھرو آپ اپنی ڈیولپمنٹ کو میئر کریں گے. میئرمنٹ کرائٹیریا کیا ہے بیٹا, میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی ایک چیز بتائی تھی کہ کوالٹی ایشورنس میئر کرنے کی میں آپ کو بڑی لیمن سی ایگزامپل دی تھی کہ جس طرح آپ یہ کورس پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اور ملٹیپل کورسز آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے ایڈمیشن لیا تو ایک سیمسٹر کے بعد جو ایک ٹیچر ہے وہ کس طریقے سے آپ کی ایویلویشن کرتا ہے, کوالٹی کس طریقے سے چیک ہوتی ہے, کہ آپ کو ملٹیپل اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, ملٹیپل کوئزز دیے جاتے ہیں, آپ کے سیشنلز ہوتے ہیں, آپ کا فائنل ایگزام ہوتا ہے, آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے, ان تمام کلاس پارٹیسپیشن ہے, ان تمام چیزوں کے مارکس کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں, سم اپ کیا جاتا ہے, اور ایک گریڈ وہاں پہ ہم نے کوالٹی لیول رکھا ہوا ہے کہ اس سے بلو کو ہمیں ڈگری نہیں ایوارڈ کرنی, اس سے بلو اس سے اب آپ کو ڈگری ایوارڈ کر دینی ہے, گولڈ میڈل کس کو دینا ہے. وہ سرٹن آپ کے کوالٹی پیرامیٹرز ہیں جس کوالٹی پیرامیٹرز کے اوپر آپ کو ڈگری ایوارڈ کی جائے گی. تو اسی طریقے سے جو آپ کے سٹینڈرڈز ہیں کہ اس کو میئر کرنے کے لیے, تو آپ کو اب آپ کی ڈگری کو میئر کرنے کے لیے کیا سٹینڈرڈز ہیں, اسائنمنٹ, کوئزز, آپ کے سیمسٹر کے ریزلٹس, ٹھیک ہے. اسی طرح جو سافٹ ویئر آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, سافٹ ویئر کو جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں اور سینڈ کرتے ہیں تو اس کے سٹینڈرڈز کو بھی میئر کرنے کے لیے آپ کے ڈفرینٹ گولز ہیں. سیکنڈ, سافٹ ویئر کوالٹی آرگنائزیشن اسٹرکچر, کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے سافٹ ویئر کوالٹی کا, اور سافٹ ویئر کوالٹی کے کون کون سے پروسیجرز ہیں, آپ جو جن پروسیجرز کو یوز کریں گے, ٹھیک ہے, اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے اور فردر ریزلٹس کے لیے. تو یہ ہمارے پاس جو ہر ڈیولپمنٹ میں گولز, ایس کیو سی ٹاسک, اسٹینڈرڈز, اس کے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہے, وہ کس طرح بیس کرتی ہے, اور سافٹ ویئر کوالٹی ان کے پروسیجرز کیا ہیں, کن پروسیجرز کے اوپر وہ اپنے سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. In the next slide, IEEE 730 Institute of Electrical Electronics Engineers 730-1989 Standards for Software Quality Assurance Plan میں ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ اس نے پوائنٹس بتائے ہیں. دیٹ از دیر آر 15 پوائنٹس جو آپ کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے, 1989 جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے. دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے ابھی بات کی کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں. جب آپ اپنے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اندر جو ہم نے بات کیا فرسٹ کی ہے کہ جو 730-198 ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو سافٹ ویئر اور بھی بہت سے لوگوں کا ڈفرینٹ پلان ہوگا, لیکن اس سٹینڈرڈ اس پلان کے اندر, ٹھیک ہے, اس ریگولیٹری باڈی کے اندر, اس اسپیسیفک سٹینڈرڈ کے اندر وی ہیو ڈفرینٹ 15 پیرامیٹرز. ہم ان 15 پیرامیٹرز کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. فرسٹ از دیٹ پرپس, کہ اس کا پرپس کیا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان بنا رہے ہیں اس کا کیا آبجیکٹو ہے. سیکنڈ, آپ کا ریفرنس ڈاکومنٹس, کوئی ریفرنس ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے جس کے تھرو آپ نے اپنا ایکشن پلان تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ آپ پرپز ڈیفائن کریں گے, دین آپ اپنا ریفرنس ڈاکومنٹ کے بعد اس کی مینجمنٹ, کہ اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے. مینجمنٹ کے بعد آپ کی ڈاکومنٹیشن آ جاتی ہے. ڈاکومنٹیشن کے بعد آپ کے اسٹینڈرڈ, پریکٹسز, کنونشنز اینڈ میٹرکس, کہ آپ کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, یا بیسٹ. بعض دفعہ ہم اسٹینڈرڈ یوز نہیں کر رہے ہوتے لیکن بیسٹ پریکٹسز یوز کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر کہ جی یہ بیسٹ آپ کی پریکٹس ہے, سافٹ ویئر
ٹیسٹ کرنے کی یا سافٹ ویئر کی کوالٹی چیک کرنے کی یا سافٹ ویئر کو امپروو کرنے کے لیے تو آپ بیسٹ پریکٹسز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کی کنونشنز کیا کیا ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, یہ آپ کا 5th اسٹیپ ہے. دین ریویوز اینڈ آڈٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ ملٹیپل اسٹیپس ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں بھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے, چاہے کوئی آپ کا نیٹ ورک ہے, کوئی سافٹ ویئر ہے, اس کو آڈٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ملٹیپل ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. اگر آپ نے ایک لوکل ایریا نیٹ ورک آڈٹ کرنا ہے تو اس کا کچھ اور ہوگا, ایک ویب ڈیولپمنٹ کا آڈٹ کرنا ہے تو اس کے اسٹیپس کچھ اور ہوں گے, ایک سافٹ ویئر ڈیٹا بیس کا آڈٹ کرنا ہے تو اس کے اسٹیپس کچھ اور ہوں گے. تو ریویوز اینڈ آڈٹ کے آپ نے ریویو کیا, اس کا آڈٹ کس طرح کیا, اس کی ٹیسٹنگ, ٹھیک ہے, آپ ٹیسٹنگ ہمیں پڑھی تھی, وائٹ باکس, بلیک باکس, ڈفرینٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے سافٹ ویئر کی. ٹیسٹنگ کس طرح کی ہے, پرابلم رپورٹنگ اینڈ کریکٹیو ایکشن, کہ پرابلم آپ نے رپورٹ کس طرح کرنا ہے اور آپ کی کریکٹیو ایکشن کیا ہوگا. ٹولز, ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجیز, کون کون سے آپ ٹول یوز کر سکتے ہیں, ٹیکنیکس کون کون سی ہیں, کون کون سی میتھڈالوجیز ہیں, یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹولز, ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجی. کوڈ کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے, میڈیا کنٹرول کس طرح کرنا ہے, آپ کا سپلائر کنٹرول کس طرح کرنا ہے, آپ کی ریکارڈز کلیکشن کس طرح ہونی ہے, امپلائیز ٹریننگ کس طرح ہے, اور رسک مینجمنٹ کیا ہے. تو یہ 1989 کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے اندر there are 15 parameters that based on 1989 اسٹینڈرڈ. اب ہم ان تمام کو ہم ون بائی ون آگے ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ از کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان. پرپس, دیکھیں پرپس کے اندر ڈسکرائب دا پرپز آف دا پروجیکٹ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان, کہ وہ آپ کے اس پروجیکٹ کا جو پرپز ہے, ٹھیک ہے, آپ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کیوں اس کا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پورے پروجیکٹ کی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس اور ٹیسٹنگ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا پرپز کیا ہے, وہ آپ کی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر بیس بھی ہو سکتا ہے. کہ اگر کلائنٹ کہتا ہے یہ مجھے یہ سرٹن پیرامیٹرز چاہیے سافٹ ویئر کے اندر, ایک ویب سائٹ آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں رسپانس ٹائم یہ چاہیے, اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, ڈائنامکس سائٹ ہونی چاہیے, مجھے اس میں PHP کی اسکرپٹنگ چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں جو اس نے آپ کو دے دیں. اب آپ نے ان ریکوائرمنٹس کے اوپر اس کا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا, تو کوالٹی ایشورنس پلان میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پرپز کیا تھا جس کی بیسس کے اوپر آپ اپنا ایک سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا جو پلان ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. دین اسٹیٹ پورشن آف سافٹ ویئر لائف سائیکل کورڈ, کہ جو آپ کے پاس سافٹ ویئر لائف سائیکل ہے, ٹھیک ہے, اس کے جتنے بھی ماڈلز ہیں, اس کے جو پورشنز ہیں وہ کون کون سے ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم نے کور کرنا ہے. میئریبل آبجیکٹیوز, نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میئریبل آبجیکٹیوز کون کون سے ہوتے ہیں اور کس طرح آپ ان کو اچیو کر سکتے ہیں. آنسر دا فالوئنگ کوشچن, واٹ از دا انٹینڈڈ یوز. اب یہ جو ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہے اس میں سے کچھ کوشچنز ریز ہوتے ہیں جو آپ نے آج اس کلاس کے بعد گھر جا کے ان کوشچنز کو فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کے آنسرز ڈسکس کریں. دیز کوشچنز کین کم ان دا مڈ ٹرم اور ان دا کوئز اور اینی ویئر, ٹھیک ہے. تو فرسٹ کوشچن, واٹ از دا انٹینڈڈ یوز آف دا سافٹ ویئر کریٹیکلٹی انٹرفیسز ایٹسیٹرا, فرسٹ کوشچن, ٹھیک ہے, کہ اس کا کیا یوز ہے. سیکنڈ, واٹ از دا اسکوپ آف دس سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان, کہ اس کا اسکوپ کیا ہوگا, وہ کس طرح فائنڈ کرنا ہے. تھرڈ, ہاؤ ول دس پلان کنٹریبیوٹ ٹو دا سکسیس آف دا پروجیکٹ, کہ یہ پلان کس طرح کنٹریبیوٹ کرے گا سکسیس آف دا پروجیکٹ. اینڈ نیم دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, SDLC, جو میں لاسٹ لیکچرز میں ڈفرینٹ SDLC کو ڈسکس کر چکے ہیں, دیٹ اپلائز ٹو دا پروجیکٹ اینڈ ڈیویشنز. تو یہ دیر آر سرٹن کوشچنز, ٹھیک ہے, دیٹ کین ریز, جو آپ کے ذہن میں ان کے آنسرز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں کرتے ہیں. اب میں نیکسٹ جو لیکچر ہوگا یا اس سے نیکسٹ میں آپ کو آنسرز دے بھی دوں گا, لیکن اس سے پہلے کائنڈلی آپ اس لیکچر میں فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کے آنسرز کیا کیا ہو سکتے ہیں, کہ اس کا اسکوپ کیا ہے, کنٹریبیوشن کیا ہے, اور SDLC کی جو آپ کے اپلائی کرتے ہیں اس کی پروجیکٹ کے ساتھ کیا ڈیویشنز ہیں, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ کے پاس
contents of software quality assurance plan, purpose, measurable objectives. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پہ اگر سلائڈ پہ واپس جائیں تو میں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ میجریبل آبجیکٹیوز کو ہم نیکسٹ سلائڈ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا میجریبل آبجیکٹیو سے کیا مطلب ہے اور کیا کنسرن ہے. فرسٹ ایگزامپل آبجیکٹیوز ٹیکنیکل ریویو آف آل پروجیکٹ ڈاکومنٹس. لیکن ٹیکنیکل جتنے بھی آپ کے پروجیکٹ ڈاکومنٹس ہیں اس کا ٹیکنیکل ریویو. اب ٹیکنیکل ریویو کے بھی کچھ اسٹیپس ہوں گے, ٹھیک ہے, کوئی آپ کا اسٹینڈرڈ ہوگا, کوئی رولز اینڈ ریگولیشن آپ نے ڈیفائن کیے ہوں گے کہ آپ نے جتنے بھی پروجیکٹ ڈاکومنٹ ہیں ان کا ٹیکنیکلی ریویو کرنا. انشور میکسیمم انسپیکشن ریٹس آف 6 pages per hour. دیکھیں اٹس اے ویری کریٹیکل پوائنٹ. انشور میکسیمم انسپیکشن ریٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹے میں ہی 15 pages پڑھ کے کہیں جی 20 pages. یہ ایک کوالٹی کی بات ہم کر رہے ہیں. انشور کہ میکسیمم انسپیکشن, یہ میکسیمم کا ریٹ اپنے ہم نے بتا دیا, ہم نے 6 pages per hour. اگر آپ کے 30 pages کی ڈاکومنٹ ہے تو یو ہیو ٹو اسپینڈ 5 hours on that document. ٹھیک ہے, تو انشور میکسیمم انسپیکشن ریٹس آف 6 pages per hour فار ڈاکومنٹیشن اینڈ 200 line of code. LOC line of code per hour for code. کہ اگر آپ کے پاس اس میں لائن آف کوڈ اگر 200 لائن آف کوڈ, اگر 200 لائنز کا کوڈ ہے تو وہ پر آر فار کوڈ 6 pages ہے, اور اگر لائن آف کوڈ 200 ہے تو وہ آپ نے پر پیج. یہ آپ کے پاس ایک سرٹن کرائٹیریا, ایک رول دے دیا گیا آپ کو کہ آپ نے میئر کیسے کرنا ہے. سیکنڈ, have a process defect yield of 99.9% before delivery. کہ آپ اگر ایک پروسیس ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس کی جو 99.9% اگر آپ کو وہ اوکے ہے, اس کا کوالٹی ایشورنس, اس کا رزلٹ, تو تب آپ اس کو جب تک آپ یعنی بیفور ڈیلیوری آپ اگر 99.9% سیٹسفائی نہیں ہے تو مت ڈیلیور کریں. Have a delivered defect density less than 1 defect divided by 1000 line of code for first 12 months of operation. یہ last point ہے کہ have a delivered defect density less than 1 defect divided by 1000 line of code for first 12 months of operation. تو یہ ہمارے پاس measurable objectives ہیں جو میئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان مینجمنٹ. کہ آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, دیکھیں میں نے کہا تھا کہ جس طرح آپ کی یونیورسٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل جو اسٹرکچر ہوتا ہے, نارملی آپ کی یونیورسٹی کا ریکٹر ہے, اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے, وائس چانسلر کے انڈر آپ کے ڈفرینٹ ڈینز اور ڈائریکٹرز آتے ہیں, ڈینز کے اندر آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, چیئرمین چیئر پرسنز آتے ہیں, اس کے انڈر آپ کی فیکلٹی آتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اس کے انڈر آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک ہیرارکی ہے, ٹھیک ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کی پرائیویٹ کمپنی ہے, آپ کا ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے, تو آپ کا سی ای او ہے, سی ای او کے نیچے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر کے اندر سینئر پروجیکٹ مینیجر ہے, سینئر پروجیکٹ مینیجر کے اندر پروجیکٹ مینیجر ہے, دین پروجیکٹ مینیجر کے انڈر آپ کے ڈفرینٹ اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجرز ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ان کے اندر آپ کے سسٹم اینالسٹ, سافٹ ویئر ڈیولپر اینڈ سو آن. تو یہ آپ کی ایک پروجیکٹ کی ہیرارکی ہے جو آپ رن کر رہے ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم. تو اب ایک تو آپ کے وہ رولز کیا ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن کے کیا کیا رولز ہیں, ٹاسک ٹو بی پرفارمڈ کہ جو ٹاسک آپ نے پرفارم کرنے ہیں وہ کون سے ٹاسک ہیں. کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر آپ کے ملٹیپل ٹاسک ہو سکتے ہیں, اور وہ ٹاسک آپ کی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے بیس پہ ہوتے ہیں, اور ریکوائرمنٹ انجینئرنگ آپ کس سے کرتے ہیں, اپنے کلائنٹ سے کرتے ہیں کہ انہیں ایگزیکٹلی کیا چیز چاہیے, آپ نے ان کو ایگزیکٹلی کیا چیز ڈیلیور کرنی ہے. تو ٹاسک ٹو بی پرفارمڈ, دین ریلیشن شپ بٹوین ٹاسک اینڈ چیک پوائنٹس کہ ان ڈفرینٹ ٹاسک کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے, کوئی چیک پوائنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر ہے تو وہ کس طرح ہے. سیکوینس آف ٹاسک, ٹھیک ہے, کہ اب پہلا ٹاسک کون سا پرفارم کرنا ہے, آپ نے ایک نادرا کا ڈیٹا بیس بنانا ہے تو اس کے سیکوینس آف ٹاسک ہوں گے, ٹوٹل ٹاسک کتنے ہوں گے, پھر آپ نے فرسٹ ٹاسک کیا اچیو کرنا ہے, سیکنڈ ٹاسک کون سا ہے, تھرڈ ٹاسک کون سا ہے, فورتھ ٹاسک کون سا ہے. تو سیکوینس آف ٹاسک جو ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے. دین رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں آف ایچ آرگنائزیشن یونٹ کہ ہر ایک او یو کی
کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اس آرگنائزیشن کے اندر. تو ہم ٹاسک، آرگنائزیشن اور رول یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے جو کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا جو پلان مینجمنٹ ہے، ڈاکومنٹیشن کے اندر جو آپ کے پاس کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ تھرڈ، یہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا یہاں پہ کہ جو ہم نے اس سلائیڈ کے اندر یہ پیرامیٹرز ہیں، ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو نیکسٹ کیا آپ کے پاس کہ پرپز کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان ڈاکومنٹیشن. پرپز میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، کہ جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں ان تمام کو آپ جو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سافٹ ویئر کے لیے. ان تمام کو آپ نے پہلے ایک لسٹ بنا لیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اسٹیٹ ہاؤ ڈاکومنٹ ول بی ایویلویٹڈ، کہ جب کہ ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایویلویشن کا کیا کرائٹیریا ہوگا، ٹھیک ہے. پہلے کون سا آپ ڈاکومنٹ کریں گے ایویلویٹ، دوسرا کون سا کریں گے، تھرڈ کون سا کریں گے. تو ایویلویشن کرائٹیریا میں لاسٹ لیکچر میں کچھ پوائنٹس بھی دیکھے تھے کہ وہ آپ کا ایویلویشن کرائٹیریا کیا ہے، ہاؤ یو ول بل، آپ اس کو کس طریقے سے ایویلویٹ کریں گے، ٹھیک ہے. وہ آپ کا جو میتھڈولوجی ہے، جو کرائٹیریا ہے ایویلویشن کا، وہ آپ دیکھیں گے. منیمم ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس، اب ہم اس میں کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو یوز کرتے ہیں، آپ کو ان کا آئیڈیا ہونا چاہیے. فرسٹ کیا ہے، SRS، کہ آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ڈسکس کیا ہوگا، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. دیکھیں جو آپ کا SRS ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس سافٹ ویئر کی جتنی بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کی جو اسپیسیفکیشن ہے اس سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تو آپ کی ڈیٹیل جتنی بھی آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری ساری آپ کی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ میں آپ لکھتے ہیں، جس کو ہم SRS ڈاکومنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس SDD، سافٹ ویئر ڈیزائن ڈسکرپشن. یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. SDD کیا اسٹینڈ فار سافٹ ویئر ڈیزائن ڈسکرپشن. جو آپ کا سافٹ ویئر ڈیزائن ہے اس کی جو ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے وہ ساری کی ساری آپ مینشن کرتے ہیں. دین SVVP، سافٹ ویئر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن پلان، کہ سافٹ ویئر کو آپ ویریفائی کیسے کریں گے، اور اس کا جو ویلیڈیشن پلان ہے اس میں کون کون سے رولز ہیں، کیا کیا پروسیجرز ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سافٹ ویئر کی ویریفیکیشن کن سٹیپس کے اوپر کرنی ہے، ویلیڈیشن کا پلان کیا ہے، اس کے رولز کیا ہیں، وہ ساری کی ساری آپ اپنی SVVP میں کریں گے. دین آپ کے پاس SVVR، سافٹ ویئر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن رپورٹ، جس کو ہم SVVR کہتے ہیں، کہ جو سافٹ ویئر کی ویریفیکیشن ہے اور جو ویلیڈیشن ہے اس کی رپورٹ آپ کی SVVR میں ہوگی. دین یوزر کی ڈاکومنٹیشن ہے، اس یوزر کے لیے جو آپ ڈاکومنٹیشن کریں گے وہ ساری کی ساری. اور لاسٹ میں SCMP، سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان. تو اب دیکھیں SRS، SDD، SVVP، SVVR اینڈ SCMP، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی جو یہ منیمم ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہے. اور بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں، لیکن جو آپ نے منیمم کرائٹیریا میٹ کرنا ہے کہ وچ ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، یو نیڈ آر ریکوائرڈ فار دا سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان ڈاکومنٹیشن، اس کے لیے SRS چاہیے، SDD چاہیے، SVVP چاہیے، SVVR چاہیے، آپ کو SCMP چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری آپ کا منیمم کرائٹیریا ہے جو آپ کو ڈاکومنٹس اس میں آپ کو ریکوائرڈ ہیں. ادر ڈاکومنٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پلان، کہ آپ کا کیا پلان ہے، کتنے ماڈیولز بنائے ہیں، کتنی سٹیجز بنائی ہیں، سافٹ ویئر میں آپ لائف سائیکل ماڈل کون سا یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی سٹیجز کتنی ہیں، آپ کی کون سی اپروچ یوز ہو رہی ہے، کتنے فیسز میں آپ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی ساری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان میں آ جاتی ہیں. اسٹینڈرڈز اینڈ پروسیجرز مینول، کہ اگر آپ کوئی اسٹینڈرڈ یوز کر رہے ہیں یا کوئی اپنے اسپیسیفک پروسیجرز یوز کر رہے ہیں، اس کا کوئی مینول، اس کی کوئی بکلیٹ، ٹھیک ہے، وہ. تھرڈ، سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پلان، پورے سافٹ ویئر کا، ٹھیک ہے، A to Z، کہ یعنی آپ نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ سے لے کر کوالٹی ایشورنس ٹیسٹنگ تک جو آپ کا پلان ہے کہ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے، اس کا ایگزیکیوشن کمپلیٹ پلان. اینڈ سافٹ ویئر مینٹیننس مینول، کہ یہ وہ مینول ہے کہ جب آپ نے سافٹ ویئر بنا دیا تو آپ نے کچھ اس میں
کی پوائنٹ رکھ دیں. اگر اس میں یہ جس طرح آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے بگ آتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی یہ کہ اگر یہ بگ آئے گا تو اس میں ریم کا ایشو ہے, اس میں آپ کی رجسٹری کا ایشو ہے, سافٹ ویئر کی فائل کرپٹ ہو گئی ہے, یہ پرابلم ہے. تو وہ کہاں سے آپ کو, وہ آپ کو جو مینول بنا ہوا ہے ونڈوز کا وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے. تو ویسے ہی جو آپ کے پاس آپ نے سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے, جو اس کا مینٹیننس جو آپ کے پاس جو اس کا مینٹیننس پلان ہے اس کے تھرو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس پورے سافٹ ویئر کا جو مینٹیننس مینول ہے وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کی کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان ڈاکومنٹیشن میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہیں, جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ منیمم ریکوائرمنٹس بھی ہیں اور بھی بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ون بائی ون. اب نیکسٹ جو مطلب کیا چیز آ رہی ہے, کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان, اسٹینڈرڈس, پریکٹسز, کنونشنز اینڈ میٹرکس. اس کو ہم نے جو اسٹینڈرڈز ہے اس کو ہم نے ایس کہہ دیا, اس کو ہم نے پریکٹسز کو پی کہہ دیا, کنونشنز کو سی کہہ دیا اور میٹرکس کو ہم نے ایم کہہ دیا. تو اس میں ہم نے کیا بنایا کہ کنٹینٹس آف آ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان کہ آئیڈینٹیفائی ایس پی سی اینڈ ایم ٹو بی اپلائیڈ, ان تمام کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو اپلائی کیا جائے. دین سیکنڈ جو آپ کا کوشچن ریز ہوتا ہے, ہاؤ کمپلینس از ٹو بی مانیٹرڈ اینڈ انشورڈ, کہ اس پلان کو جب آپ نے تمام چیزوں کو اپلائی کیا ہے تو آپ اس کی مانیٹرنگ کس طرح کریں گے اور اس چیز کو انشور کس طرح کریں گے کہ جو آپ کے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ 100% صحیح آ رہے ہیں, ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, کیا رولز ہیں, منیمم چیزیں اس میں کیا کیا آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ڈاکومنٹیشن سٹینڈرڈز کہ جو آپ کے ڈاکومنٹیشن کے سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. لاجک اسٹرکچر سٹینڈرڈز کہ جو آپ کا لاجک ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لاجک کے جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں وہ کوڈنگ کے سٹینڈرڈز کے آپ نے کون کون سا کوڈ کی میتھڈولوجی یوز کی ہے, کوڈنگ کی ٹیکنیکس کیا ہیں, ٹیسٹنگ سٹینڈرڈز. تو اس میں ہمارے پاس جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ڈاکومنٹیشن کا, لاجک کا, کوڈنگ کا اور ٹیسٹنگ کا, یہ سارے سٹینڈرڈ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. لسٹ سلیکٹڈ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پروڈکٹ اینڈ پروسیس میٹرکس. ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر جو آپ کے پاس سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی جو پروڈکٹ ہے اور جو پروسیس میٹرکس ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ڈیفیکٹس فاؤنڈ, چینج ایکٹیویٹی. اب یہاں پہ بھی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کچھ, میں نے اس میں آپ کو مینشن کی ہیں کہ جو آپ کے پاس سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ہے پروڈکٹ یا جو پروسیس میٹرک ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ڈیفیکٹ فاؤنڈس کہ جو آپ کے پاس جتنے بھی ڈیفیکٹ فاؤنڈ ہوئے ہیں, چینج ایکٹیویٹی کیا ہے کہ اگر ہم نے چینج کی ہے تو کیا ایکٹیویٹی پلان ہے, سافٹ ویئر کا اسٹرکچر کیا ہے اور آپ کی اویلیبلٹی اینڈ سو آن, ڈفرینٹ پیرامیٹرز میں یوز کر سکتے ہیں. مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو میجریبل آبجیکٹیوز ان پرپز سیکشن. ٹھیک ہے, جو اپنے پرپز سیکشن میں دیا ہے اور جو جس پرپز کے لیے آپ اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے ہیں یا ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہ میچ کرنا چاہیے آپ کے میجریبل آبجیکٹیوز کے ساتھ, اس سے لنکڈ ہونا چاہیے, اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. اگر وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس سے لنکڈ نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کے جو میجریبل آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ فلفل نہیں کر رہے, وہ کمپلیٹ نہیں آ رہے. Contents of software quality assurance plan, reviews and audit. ٹھیک ہے, اب فرسٹ کیا ہے, پرپز, ڈیفائن what reviews audit will be done کہ کس ٹائپ کا ریویو ہوگا اور آڈٹ کے اگر آپ سافٹ ویئر کسی اور پیرامیٹر بناتے رہے ہیں آڈٹ کے کچھ اور پیرامیٹر سے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کا میچ نہیں کرے گا, تو آپ نے ایک تو دیکھنا ہے کہ کس ٹائپ کا ریویو اور کس ٹائپ کا سافٹ ویئر آڈٹ ہوگا آپ کی آرگنائزیشن میں. ہاؤ دے ول بی کمپلیٹ کہ وہ اس کے جو اسٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کریں گے. وٹ فردر ایکشنز آر ریکوائرڈ کہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو فردر ایکشنز کیا ریکوائرڈ ہوں گے. دیکھیں, آڈٹ اور ریویو ہر کمپنی میں, چاہے وہ سافٹ ویئر کی کمپنی ہے, چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہے, کالج ہے, بینک ہے, ہر کمپنی اپنے اکاؤنٹس کا ایٹ دا اینڈ آف ایئر 30 جون سے پہلے, ٹھیک ہے, ایک پورے کا پورا آڈٹ کرواتی ہے جس میں سے پتہ چلتی ہے کہ کرپشن کتنی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, فنڈز میں کتنا کیا کیا ایشوز آئے تھے. تو جو آڈٹ ہے اس کا یا ریویو ہے
ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈیفائن کیسے کرنا ہے, کیا کیا ریزلٹس آئیں گے, اس میں آپ کو منیمم کیا کیا چیزیں جو ہے ریکوائرمنٹ ہے. فرسٹ کیا ہے, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ریویو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو جو آپ کے سافٹ ویئر کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھیں ان تمام کا ریویو, جب آپ نے جن لوگوں نے اس کا ریویو کیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ سافٹ ویئر بلڈ کر دیں, سافٹ ویئر ڈیزائن کر دیں, سافٹ ویئر کو امپلیمنٹ کر دیں, سافٹ ویئر کو ڈپلوائے کر دیں, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. سیکنڈ کیا ہے, پریلیمنری ڈیزائن ریویو, ایویلویٹ ٹیکنیکل ایڈیکویسی فار ٹاپ لیول ڈیزائن. اس میں آپ کے پاس جتنا بھی ٹیکنیکل ٹاپ لیول ڈیزائن تھا یہ سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے. تھرڈ, کریٹیکل ڈیزائن ریویو. ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبلٹی آف ڈیٹیل ڈیزائن, جس کے وہ ڈیزائن کو آپ نے جو آپ کا یہ وہ فیز ہے کہ جہاں پہ آپ نے کریٹیکل اس کو ڈیزائن کر لیا اور اس لیول کے اوپر جب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جو یہ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اوکے کر دیا, تو وہ جو آپ کا ایکسیپٹنس لیول ہے وہ لیول کیا تھا, وہ سارے ایک سارا اس میں ڈسکس کرتے ہیں. دین سافٹ ویئر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن پلان ریویو, کہ جو آپ کے پاس پورے سافٹ ویئر کی ویلیڈیشن ہے اور جو ویریفیکیشن ہے جو اس کا پلان ہے وہ سارے کا سارا آپ لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ پرپز ہے اور اس میں آپ کو منیمم کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے فار ریویوز اینڈ آڈٹس کے لیے. آپ نیکسٹ اب وہی کنٹینیو کر رہے ہیں کہ منیمم سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منیمم. نیکسٹ کیا ہے, فنکشنل آڈٹ. all requirement in SRS software requirements specification have been met. لیکن فنکشنل آڈٹ کے اندر کہ جو آپ کا ایس آر ایس ڈاکومنٹ ہوتا ہے جب آپ سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو جو سافٹ ویئر کی جو آپ کے پاس جو جن ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کے اوپر آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں, جن پیرامیٹرز اور گول کے اوپر آپ اس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی لازمی جو ہے آپ کی میٹ کرنی چاہیے. اس لیے ہم نے کہا کہ آل ریکوائرمنٹ ان ایس آر ایس ہیو بین میٹ. فزیکل آڈٹ جو وہ کیا ہے کہ سافٹ ویئر اینڈ ڈاکومنٹ آر کنسسٹنٹ اینڈ ریڈی, کہ آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ہے اگر جو ڈاکومنٹس ہیں اگر ان کا آڈٹ کیا جائے تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی فزیکل وہاں پہ اویلیبل ہیں, ان کا آڈٹ آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو فزیکل تمام چیزوں کی اویلیبلٹی اور آپ کی وہ ریڈی ہیں کہ نہیں. ان پروسیس آڈٹ, مینیجریل ریویوز, سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان ریویو, SCMPR اور پوسٹ مارٹم ریویو, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی آڈٹس اور ریویو میں آتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ ٹوٹل ہم نے کیا کہا کہ پرپز, پھر ہم پرپز کے بعد چلے گئے منیمم, ہم نے اس میں SRR دیکھ لیا, PDR کو دیکھا, CDR کو دیکھا, SVVP کو دیکھا, اس کے بعد ہم نے FA, PA, ٹھیک ہے, اور MR اور SCMPR, ٹھیک ہے, اور پوسٹ مارٹم ریویو, ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ نے ریویوز میں اور آپ نے آڈٹ کے لیے. لاسٹ میں کیا ہے, ادر یوزر, جس کو ہم UDR کہتے ہیں, کہ جو آپ کی یوزر کے لیے جو آپ نے ڈاکومنٹیشن بنائی تھی, تو اس کے اندر آپ اپنے یوزر ڈاکومنٹیشن کا آپ اپنا ریویو کر سکتے ہیں جو آپ کا UDR کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کی جو آپ کا یوزر ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو آپ نے ڈاکومنٹیشن ڈیزائن کی ہے اس کا جو بھی ریویو ہے وہ آپ سارا اس میں کر سکتے ہیں. کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان ٹیسٹ. آئیڈینٹیفائی all tests that are not included in SVVP. اب ٹھیک ہے, what is SVVP؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو لاسٹ میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں, سافٹ ویئر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن پلان SVVP, اور یہاں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی آل ٹیسٹ دیٹ آر ناٹ انکلوڈیڈ ان SVVP فار دا سافٹ ویئر کورڈ بائی دا SQVP اینڈ شیل اسٹیٹ دا میتھڈز ٹو بی یوز. ٹھیک ہے, تو یہ وہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ آئیڈینٹیفائی all tests that are not included in SVVP for the software covered by the SQVP and shall state the methods to be used. ٹھیک ہے جی. دین آپ کے پاس کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان پرابلم رپورٹنگ. دیکھیں کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر جو پرابلم رپورٹنگ کا فیس ہوتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیس ہوتا ہے کہ آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پرابلم کو رپورٹ کیا. پریکٹسز اینڈ پروسیجرز فار رپورٹنگ, ٹریکنگ اینڈ ریزالونگ پرابلم.
نارملی جو ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں اس کے اندر جو موسٹلی ایشو آتا ہے وہ سافٹ ویئر سروسز کا ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ نارملی جو آپ کا سافٹ ویئر ڈیزائنر ہے یا جو آپ کا ڈیولپر ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی جو اس کی سکلز ہے وہ اس کو پراپرلی اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کا نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کس بیسس کے اوپر کیا پرابلم ہے، اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتا ہے وہ خود اپنا پرابلم کے وہاں سے اس کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو آپ کون سے آپ کی جو ٹریکنگ ہے، ٹھیک ہے، جو پرابلم فائنڈنگ ہے وہ کس سیٹ کے اوپر ہے، کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ اپنا پرابلم کس طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے پرابلم کو ڈائگنوسٹ کر لیا، پرابلم اپنے فائنڈ کر لیا، تو پرابلم کو فائنڈ کرنا، پرابلم کو رپورٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کی ریزولیشن کی طرف جائیں گے کہ پرابلم ہے کیا۔ اب پرابلم آپ کا اگر تو جو ہے ریکوائرمنٹ جو انجینئرنگ گیدرنگ فیس میں آ گیا تو پھر تو وہ سارے کا سارا نیچے تک چلا گیا نا، ڈیزائن میں بھی چلا گیا، انالیسس میں بھی چلا گیا، امپلیمنٹیشن میں بھی چلا گیا، پھر تو اس کو ریزالو کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ آپ کیا انالیسس سٹیج کے پرابلم آ رہا ہے، ڈیزائن سٹیج پہ تھا، ٹھیک ہے، کوڈنگ سٹیج پہ تھا، ٹھیک ہے، کوالٹی شورنس کی سٹیج پہ تھا، پرابلم کا ایگزسٹنس دیکھنا کہ پرابلم کس سٹیج میں ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ جب تک آپ کو پرابلم کی ایگزسٹنگ کا ہی پتہ نہیں چلے گا کہ پرابلم جنریٹ کہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ پرابلم کو رپورٹ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ بھی تو بتائیں گے یہ پرابلم ہے جی، پرابلم ہے تو یہ کس جگہ پہ ہے، کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، وائی یو آر فیسنگ دس پرابلم ان دس کوڈ، ٹھیک ہے، تو وہ جو پرابلم ہے وہ کہاں جنریٹ ہو رہا ہے، اب اس کے بعد آپ اس کو رپورٹ کریں گے۔ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز فار رپورٹنگ، ٹریکنگ اینڈ ریزالونگ پرابلم، کہ جس وجہ سے پرابلم کی ریزولیشن ہو، پرابلم کو ریزالو کیا جائے، ٹریک کیا جائے۔ اس کے بعد آرگنائزیشن ریسپانسبلٹیز، کہ اس کی جو آرگنائزیشن ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز ہیں، سافٹ ویئر ڈیزائننگ کی اپنی جو ہے، جو سسٹم انالسٹ کر رہا ہے اس کا انالیسس اینڈ ڈیزائن دے رہا ہے اس کی اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں، جو سافٹ ویئر ٹیسٹ کر رہا ہے اس کی اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں، جو سافٹ ویئر کی انٹیگریشن کر رہا ہے اس کی اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں۔ یہ ساری کی ساری آپ کی پرابلم رپورٹنگ فیس میں آتی ہیں۔ دین کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی انشورنس پلان، ٹولز، ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجیز، کہ ٹولز، ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجیز، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی دا اسپیشل سافٹ ویئر ٹولز، ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجیز، کہ جو آپ کے کون کون سے ٹولز ہیں، ٹیکنیکس کون کون سی ہیں، اینڈ میتھڈالوجی ان کا کیا کیا پرپز ہے، اور ڈسکرائب یوز، کہ جو آپ ٹول یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں، وہ کون سی میتھڈالوجی یوز کرتا ہے، وہ کس طرح یوز ہو رہا ہے، اینڈ وائی وی آر یوزنگ، ٹھیک ہے، ہم اس کو کیوں یوز کر رہے ہیں، اس کا پرپز کیا ہے، اور پھر اس کا ہر ایک کا ڈسکرائب یوز کیا وہ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان، SCMP، اگر آپ دیکھیں کہ SCMP ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا، SCMP، ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ کوڈ کنٹرول، میڈیا کنٹرول، سپلائر کنٹرول، اور سوری میں آپ کو پیچھے جو لے گیا تھا وہ اس سلائیڈ میں لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ 15 پوائنٹس ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، پرپز، ریفرنس ڈاکومنٹ، مینجمنٹ، ڈاکومنٹیشن، اسٹینڈرڈ، ریویو، پرابلم، پھر ٹولز اینڈ، اب ہم نے کیا ڈسکس کر رہے ہیں، کوڈ، میڈیا اور سپلائی۔ کنٹینٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی پلان، اس کے اندر کیا ہے کہ کوڈ کنٹرول رہ گیا، میڈیا کنٹرول اور سپلائر کنٹرول فار آؤٹ سورسنگ، کہ اگر آپ نے اپنا سافٹ ویئر آؤٹ سورس کیا ہوا ہے تو اس کے لیے اب اپنے کوڈ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، میڈیا کنٹرول کیا ہے۔ آؤٹ سورسنگ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے یا ایک یونیورسٹی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک نئی یونیورسٹی سٹارٹ کرنی ہے، اور وہ آپ کو ایک ٹرن کی پروجیکٹ دیتی ہے۔ ٹرن کی پروجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر، اس کا نیٹ ورک، اس کا وائڈ ایریا نیٹ ورک، اس کا ویب پورٹل، اس کا ڈیٹا بیس، اس کا فیس ریکارڈ، اس کا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، ساری چیزیں وہ کہتی ہے کہ ایک ہی کمپنی بنائے، اور وہ ٹینڈر کرتی ہے یونیورسٹی کہ ہمیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ آپ اس کے
ٹینڈر ڈاکومنٹ کے اوپر جو ہے جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں وہ آ کے اپنی بڈ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک کمپنی کے پاس ایکسپرٹیز سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ہے, وہ لین کی نہیں ہے, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے یہ پروجیکٹ ون کرنا ہے تو مجھے آل ان آل, کیونکہ وہ ٹرن کی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ریکوائرمنٹس آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ نے ٹرن کی ریکوائرمنٹس آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب وہ ٹرن کی کے لیے وہ اس میں بڈ کر دے گا. جب اگر وہ کمپنی ون کر لیتی ہے اس پروجیکٹ کو تو وہ جو لین یا وین کا ماڈیول ہے وہ اس کو آؤٹ سورس کر دیتی ہے, دوسری کمپنی کو دے دیتی ہے کہ یہ پورشن کمپنی, اگر آپ کی فار ایگزامپل کی سولوشنز کمپنی ہے تو وہ کی سولوشن نے آگے سپلیٹ کر دیا کہ لوکل ایریا نیٹ ورک اور وین آپ بنائیں گے, ڈیٹا بیس ہم خود بنائیں گے, سافٹ ویئر ہم خود بنائیں گے. ایٹ دا اینڈ وہ ان سے وہ کام واپس لیں گے اور اس تمام کو انٹیگریٹ کر کے جو مین جس سے انہوں نے یہ پورا پروجیکٹ لیا تھا وہ ان کو کمپلیٹ کر کے دے دیں گے. تو جو آؤٹ سورسنگ ہے کہ وہ پورشن, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو موسٹلی جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں جی آؤٹ سورسنگ پہ چل رہے ہیں کہ یو کے میں کمپنی کا پروجیکٹ تھا, وہاں سے وہ پروجیکٹ کسی نے لیا اور لے کے کسی ایک کو بھیجا, وہاں سے اس نے دوسرے کے پاس بھیج دیا, کرتے کرتے وہ یعنی آپ کا ڈیولپ پاکستان کر رہا ہے لیکن ایٹ دا اینڈ اس کمپنی کا نام آ رہا ہے. تو آؤٹ سورسنگ یہ ہے کہ وہ کام جو آپ خود نہیں کر سکتے دوسرے سے کروا کے اور اپنے رائٹس کے ساتھ اس کو آگے سینڈ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی سافٹ ویئر آؤٹ سورسنگ ہے. اب اس کے اندر آپ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے, کلیکشنز ہیں, مینٹیننس ہے, ٹھیک ہے, ریٹینشن ہے اور ٹریننگ. دیکھیں نارملی ہم جب اپنی کمپنی کے اندر جو امپلائیز ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم رول نہیں دیتے. ٹھیک ہے, نارملی جو بارے میں کہ فرض کیا کہ آپ کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس میں آپ C# کے اوپر آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ C# میں کمپنی نے کچھ چینجز کی ہیں جو اس کے سافٹ ویئر کے اندر, ٹھیک ہے, تو جو ڈیولپر ہے اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ چینجز کو کیا دیکھے, وہ تو ہر وقت کوڈنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہا ہے, ٹیسٹنگ کر رہا ہے. تو اگر آپ جو کمپنی ہے وہ اپنے امپلائیز کی لیٹسٹ ٹریننگ, ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے اوپر کام نہیں کروائیں گی تو اس کا ڈرا بیک کیا ہوگا کہ وہ جو کمپنی ہے جب فیوچر میں آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آنی ہے, ٹھیک ہے, نئی چیز بننی ہے, تو وہ آپ کی اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اس اسپیسیفک ٹریننگ نہیں ہے. تو نارملی وہ لرن کر جائے گا لیکن لرننگ کے اندر مائٹ بھی اس کو وہ ایک اسپیسیفک ٹپ یا ایک ماڈیول پہ کام کرنے کے لیے مائٹ بھی کافی ٹائم لگ جائے. لیکن اگر اس نے وہ کہیں سے ٹریننگ کر کے آ گیا 3 ڈے 4 ڈے تو وہ اس پوری ٹیکنالوجی کو سمجھ جائے گا. تو ایک تو جو آپ کی اسٹاف ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اپنے امپلائیز کے لیے اگر آپ اچھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹائم مینجمنٹ چاہتے ہیں, کنفلکٹ مینجمنٹ چاہتے ہیں, پرفارمنس چاہتے ہیں, تو اپنے امپلائیز کی ٹریننگ بھی کریں, ٹھیک ہے, لیٹسٹ ٹولز کے اوپر. دین آپ کے پاس رسک مینجمنٹ ہے. رسک مینجمنٹ میں کہ جب بھی آپ کوئی بھی دیکھیں دنیا میں آپ کوئی بھی کام کر لیں اس میں رسک انوالو ہوتا ہے. رسک مینجمنٹ کے لیے آپ کا کیا پلان ہے, آپ اس کو کس طرح کاؤنٹرز کرتے ہیں, کس طرح فیس کرتے ہیں اور کس طرح آپ اس کو جو ہے ریزالو کرتے ہیں, ساری چیزیں آپ اپنی رسک مینجمنٹ میں دیکھتے ہیں. تب ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے کنٹرول, کوڈ کنٹرول, میڈیا کنٹرول, ان تمام کی ہم ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں 1 by 1 ان ڈیٹیل تاکہ آپ کو مزید ویژن کلیئر ہو جائے کہ ایگزیکٹلی ڈیفینیشن کیا ہے ان کی. کوڈ کنٹرول, دا میتھڈز اینڈ فیسلٹیز یوز ٹو مینٹین اسٹور. یہاں پہ بیٹا میں نے آپ کو جنرل ساری چیزیں بتا دیں کہ کوڈ میڈیا کس چیز میں آتا ہے, ریکارڈز کیا ہیں, ٹریننگ کیا ہے, رسک مینجمنٹ کیا ہے. ابھی ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں ان ڈیٹیل تاکہ آپ کو مزید یہ ساری چیزیں جو کلیریفائی ہو جائیں. کوڈ کنٹرول, دا میتھڈز اینڈ فیسلٹیز یوز ٹو مینٹین, اسٹور, سیکیور اینڈ ڈاکومنٹ کنٹرولڈ versions of the identified software during all phases of the software life cycle. جتنے بھی میتھڈز ہیں, فیسلٹیز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں مینٹین, اسٹور, سیکیور اور ڈاکومنٹ کنٹرول ورژن کے لیے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تمام فیسز کے لیے, وہ آپ کے کیا ہے کوڈ کنٹرول. دین آپ کا میڈیا کنٹرول ہے, the media for each computer product and the documentation required to store the media including the copy and restore process and protect computer program
فزیکل میڈیا فرام انتھرائز، کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے اس میں پاسورڈ لگا دیا، لاک لگا دیا. فزیکل میڈیا فرام انتھرائز ایکسیس آر این advertent damage of degradation during all phases of the software life cycle. کہ جس سسٹم کے اوپر اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کی بھی سیکیورٹی ہونی چاہیے. اس طرح نہ ہو کہ اس کے اگر اس کو ڈیمیج کر دیا جائے، اس کو سافٹ ویئر واش کر دیا جائے، اس میں وائرس آ جائے، تو اس سے بھی آپ نے میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے. دین جو لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کا سپلائر کنٹرول. تو جو آپ کا سپلائر کنٹرول ہے، انشورنگ دیٹ سافٹ ویئر پرووائڈیڈ بائی سپلائرز میٹس established requirements, state the methods that will be used to assure that the software supplier receives adequate and complete requirements. یعنی اس تمام requirements کو complete کرتا ہے. For previously developed software state the methods to be used ensure the suitability of the product for use with the software item covered by the software quality assurance plan. For software that is to be developed, the supplier shall be required to prepare and implement and software quality assurance plan in accordance with this standard. ٹھیک ہے. تو لاسٹ میں کیا بات کی ہے کہ جو بھی وہ ڈیزائن کرے گا، ڈیولپ کرے گا، the supplier shall be required to prepare and implement in software quality assurance plan in accordance with this standard. نیکسٹ آپ کے پاس جو آپ کا SCM پلان ہے IEEE، اس میں اسٹینڈرڈ ہم یوز کر رہے ہیں 828-1998. انٹروڈکشن اس اسٹینڈرڈ کے اندر کیا ہے؟ describe the plan, purpose اور scope of application, key terms and reference. یہ ایک دوسرا پلان ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک سٹارٹ میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ پلان دیکھ رہے ہیں جو 828-1998 ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ انٹروڈکشن. دین SCM. ٹھیک ہے، جو آپ کا سافٹ ویئر کنٹرول مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، who identify the responsibilities and authorities for accomplishing the planned activities. کہ کون یعنی مینجمنٹ SCM مینجمنٹ کیا ہے؟ آپ کو یہ بتائے گی کہ پروجیکٹ مینیجر نے کیا کرنا ہے، آپ کے اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر نے کیا کرنا ہے، ٹیم لیڈ نے کیا کرنا ہے، سافٹ ویئر ڈیزائنر نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سسٹم ٹیسٹر نے کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں SCM activities. What identifies all activities to be performed in applying to the project. کون سی ایکٹیویٹیز ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ان کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کن سیٹ آف رولز کو یوز کریں گے، کس طرح ڈیفائن کریں گے. وہ ساری کی ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی SCM ایکٹیویٹیز میں آ جائیں گی. دین آپ کا اسکیجول لسٹ. ٹھیک ہے، کہ وین آئیڈینٹیفائی دا ریکوائرڈ coordination of SCM activities with the other activities in the project. کہ جو آپ کی اسکیجولنگ مینجمنٹ ہے کہ پہلے ایکٹیویٹی کب اسٹارٹ ہوگا، اس کا اسٹارٹ ٹائم کیا ہے، اس کا فنش ٹائم کیا ہے، کتنے عرصے میں آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کی نیکسٹ ایکٹیویٹی کون سی ہوگی. کیا آپ پیرللی بھی اپنی ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپل ایکٹیویٹیز آپ ایک ساتھ بھی رن کر سکتے ہیں یا 1 by 1 کر کے رن کریں گے. دین SCM کی ریسورسز. How identify tools and physical and human resources required for execution of the plan. آپ کو کون سی ریسورسز چاہیے، لاجیکل اور فزیکل ٹول کون سے چاہیے، نمبر آف پرسن کتنے چاہیے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو اس میں آپ کو HR چاہیے، جو آپ کو اس میں ٹولز چاہیے، وہ ساری کی ساری آپ کی SCM ریسورسز میں آ جائیں گی. دین SCM پلان مینٹیننس. کہ جو آپ کے پاس اس کا پلان ہے، آئیڈینٹیفائی ہاؤ دا پلان ول بی کیپٹ کرنٹ وائل ان افیکٹ. ٹھیک ہے، کہ جو آپ کا مینٹیننس پلان ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ کس طریقے سے ڈیزائن کریں گے، کس طریقے سے کریں گے. تو یہ آپ کے پاس SCM پلان مینٹیننس ہے. تو یہ آپ کے ڈفرینٹ آپ کے اسٹیپس ہیں: انٹروڈکشن، SCM مینجمنٹ، SCM ایکٹیویٹیز، SCM اسکیجول، SCM ریسورسز اور SCM پلان مینٹیننس. تو یہ ڈفرینٹ آپ کے اسٹیپس ہیں جو IEEE 828.1998 کو یوز کرتے ہیں. تب آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ تھا اس کے اندر وہ تھا رسک مینجمنٹ، جو ہم نے لاسٹ دیکھا تھا.
آپ یہ دیکھیں کہ رسک مینجمنٹ کا جو ہم نے ڈفرینٹ یہاں پہ اسٹیپس بنائے ہیں. IEEE 1540 2001 اسٹینڈرڈ فار سافٹ ویئر لائف سائیکل پروسیس رسک مینجمنٹ ڈسکرائب. یہ آپ کے پاس 1540:2001 کا ایک پورا پلان ہے جو ہمیں IEEE دیتا ہے. ڈسکرائب پروسیس فار دا مینجمنٹ آف رسک ڈیورنگ سافٹ ویئر ایکوزیشن سپلائی ڈیولپمنٹ آپریشنز اینڈ مینٹیننس. جب آپ نے اس کو سافٹ ویئر کی ایکوزیشن کرنی ہے, اس کو سپلائی کرنا ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے, آپریٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ ایک رسک مینجمنٹ پلان جو ہے یہ آپ کے پاس IEEE نے 2001 میں دیا تھا, یا وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس پلان میں کیا ہو رہا ہے, فرسٹ اسٹیپ ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہو رہا ہے کہ ٹیکنیکل اینڈ مینجمنٹ پروسیس, اس کے اندر آپ کے جتنے بھی ٹیکنیکل اور مینجمنٹ پروسیسز ہیں وہ سارے کے سارے اسپیکٹس دیکھ کے اس کی انفارمیشن نیڈز کی بیس کے اوپر ہم ایک پلان کرتے ہیں اینڈ امپلیمنٹ رسک مینجمنٹ. ہم اس کے اوپر ٹیکنیکل اور مینجمنٹ پروسیس کے اوپر اپنا ایک پلان کرتے ہیں اور ایک رسک مینجمنٹ پلان اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو مینجمنٹ کے ڈیسیژنز ہیں وہ بھی اس میں آ رہے ہیں, اور یہاں سے آپ نے سینڈ کیا یہاں پہ مینیج آف دا پروجیکٹ رسک پروفائل, کہ اس پروجیکٹ کی آپ ایک پوری رسک پروفائل بنا لیتے ہیں. رسک پروفائل بنانے کے بعد پرفارم رسک انالیسس. جب آپ نے, ٹھیک ہے, یہ بیٹا جو آج ہم نے پڑھا ہے اس پوری لیکچر کی سمجھے سمری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے یہ والی سلائڈ تو سمجھے آپ کو پورا لیکچر سمجھ آ گیا. کہ دین نیکسٹ کیا ہے کہ پرفارم رسک انالیسس, کہ آپ نے اس سارے کا رسک انالیسس پرفارم کر لیا. یہ رسک کو جب آپ نے جو ہے پرفارم کر لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ آپ کا کیا کر رہا ہے کہ پرفارم رسک ٹریٹمنٹ, کہ جو بھی آپ کی رسک پروفائل تھی, جو ایکشن سے وہ سارے کے سارے کرنے کے بعد وہ آپ کا رسک ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. اس کے بعد سکس اسٹیپ کیا ہے, پرفارم رسک مانیٹرنگ. جو اس کے اندر رسک آ رہے تھے ان تمام کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ایویلویٹ دا رسک مینجمنٹ پروسیس, کہ اس پورے رسک مینجمنٹ پروسیس کی ایویلویشن کرے گا. آپ چیک کریں گے, اگر اس میں آپ کو امپرومنٹ چاہیے تو آپ پھر واپس, اور پھر یہ سو آن. ٹھیک ہے, پھر آپ کا اس میں آپ کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. پھر آپ کے پروجیکٹ رسک فائل اب دیکھیں فیڈ بیک پروجیکٹ اس میں آ رہا ہے آپ کے پاس, پھر آپ کی پروفائل آ رہی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک پورے کا پورا ڈیٹیل رسک مینجمنٹ پلان ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے سافٹ ویئر کو چیک کرنے کے لیے. تو اس کے اندر دیا 7 سرٹن اسٹیپس, ہر اسٹیپ میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آپ کی انوالو ہو رہی ہیں. رسک مینجمنٹ پلان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ کیا ہے, ٹیبل آف کنٹینٹس. بلڈ دا ٹیبل آف کنٹینٹس ہیئر. آپ اس کو ایک ٹیبل آف کنٹینٹ انسرٹ اٹ وین یو فنش یور ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, جب آپ نے کمپلیٹ کر لیا. سیکنڈ کیا ہے, انٹروڈکشن. دس سیکشن آف دا رسک مینجمنٹ پلان پرووائڈ دا فوکس فار رسک مینجمنٹ اینڈ میٹیگیشن ود ان دا پروجیکٹ. اس کے اندر جو میٹیگیشن ہے, جو چیزیں چاہیے وہ آپ ساری کی ساری کور کریں گے. انٹروڈکشن کے اندر رسک کیٹیگرائزیشن ٹیبل, کہ جو آپ کا رسک ہے اس میں کس ٹائپ کا رسک ہے اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے آپ ایک ٹیبل بنائیں گے. ٹو ریویو دا کیٹیگری آف رسک فار دیئر پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اور رسک کی رینکنگ کریں گے. رینک دا رسک ٹو دا پروجیکٹ فار ایچ کیٹیگری. آپ کی ہر کیٹیگری میں جو رسک ہے اس کی آپ کیٹیگری کریں گے, اس کے اندر کیا کیا رسک آپ کے پاس کس طرح ہے. تو ٹیبل آف کنٹینٹس, انٹروڈکشن, رسک کیٹیگرائزیشن ٹیبل اور رسک ریکنگ, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنی رسک مینجمنٹ پلان کے اندر ڈسکس کریں گے. رسک فیکٹرز اینڈ ایریاز انڈر ایچ کیٹیگری. دس کالم لسٹ کیٹیگری رسک فیکٹرز. فرسٹ کیا ہے, لو رسک ایویڈینس, جس کو ہم ایل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس کالم ہیز کیریکٹرسٹکس آف دس فیکٹر وین اٹ کین بی کنسیڈر لو رسک. اب لو رسک کو ہم کیا کہیں گے, ایل. میڈیم رسک ایویڈینس ایم. دس کالم ہیز کیریکٹرسٹکس آف دس فیکٹر وین اٹ پرووائڈز دا میڈیم رسک. دین ایچ آر ای, یہ آپ کا ہائی رسک ایویڈینس ہے. دس کالم ہیز کیریکٹرسٹکس آف دس فیکٹر وین اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ہائی رسک. ٹھیک ہے, ریٹنگ. سلیکٹ دا لیول آف رسک, ایگزامپل ایچ ایم ایل, یا ہم ان کی نمبرنگ کر دیتے ہیں کہ جو
آپ کا ہائی لیول رسک ہوگا اس کو ہم 3 کہہ دیتے ہیں, ہم اس کو 5 بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو جو آپ کا میڈیم 3 ہے, یہ تو آپ کی اپنی پالیسی ہے, آپ خود سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ہائی 5 ہے, میڈیم 3 ہے, لو 1 ہے. اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ جو آپ کا ہائی ہے وہ آپ کا 3 ہے, جو آپ کا میڈیم ہے وہ آپ کا 2 ہے, جو آپ کا لو ہے وہ آپ کا 1 ہے. دین کمنٹس, ٹھیک ہے, پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ project specifies that support the rating choice. Then ہم کے پاس key risk identification, sort the risk table in order of risk with high risk item first for the top 10 risks, جو آپ کا first top 10 risks ہیں, and all risks rated high if more than 10, calculate the risk exposure. These are your key risks. Identify the means of controlling each key risk and establish ownership of the action and date of completion. کب اس کو complete کیا گیا. Integrate the key risks into the project plan and determine the impacts on scheduling and cost. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کی رسک کی آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے. پروجیکٹ رسک رپورٹ فارمیٹ کے, اس کے بعد آپ کے پاس پروجیکٹ رسک رپورٹ کی فارمیٹنگ کیا ہے. ڈیفائن آر گوئنگ پروجیکٹ رسک مینجمنٹ کے, جو آپ کے پاس آپ کے پروجیکٹ میں ایک رسک مینجمنٹ چل رہی ہے وہ کس طرح ہے. تو یہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا یہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی جو آپ کی پلاننگ ہے کہ آپ وہ کس طرح کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں. اس پورے لیکچر کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ آپ کے پاس یہ رسک مینجمنٹ کی یہ آپ کی ڈائیگرام تھی کہ رسک مینجمنٹ آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی ہم نے جب اس کو اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اس میں دیکھا کہ آپ کی پلاننگ کس طرح ہوتی ہے, آپ کے سافٹ لائف سائیکلز کیا ہیں, پھر ہم نے پوری پلاننگ ڈسکس کی. آج ہم نے سافٹ ویئر کی جتنی بھی کوالٹی ایشورنس ہے اس کو ڈسکس کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر سے ہم اپنی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو ایسٹیمیشن ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.